बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 मार्च और दिन है बुध का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर तो ये है कि फील्ड मार्शल मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान एक अहम मामले के ऊपर सेम पेज पर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मौजूदा सूरत हाल में ये एक आउट ऑफ द बॉक्स ही जो बात है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और जो इस वक्त मौजूदा चीजें चल रही है ना, इन्हीं के साथ ये लिंक्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे ये शेयर करनी है जी कि जो टॉप लेवल पर हल्के हैं ना, उनकी जानिब से ये बात तस्लीम कर ली गई है कि इमरान खान का मुतबादिल नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, और इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी नहीं बनेगा। अपने असूल और नजरिए के ऊपर इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इस पर कुछ तफसीलात है वो भी आप साथ में शेयर करूंगा जी। फिर मोहम्मद मालिक जो है, इनका शो कल रात को अचानक चलते चलते बंद हो गया। वो जहाज का मामला उसमें डिस्कस किया जा रहा था, इसके पीछे क्या कहानी है इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी। एक पूरी जो खुफिया आप यूं समझे जी कि ब्रांच के जो लोग हैं वो पूरी की पूरी टीम फारग की गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपके व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जी। फिर इसके साथ ही ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी कि ईरान अमेरिका जंग और इमरान खान और ताकतवर हल्कों की जो इस वक्त आपस में मामला चल रहे हैं, इनमें एक मुश्तरक बात यह है कि इमरान खान ने भी अपने मुखालिफ जो ताकतवर थे उनका ना सिर्फ भरम तोड़ा बल्कि उन्हें बैकफुट पर मजबूर भी किया और उनके सामने डटकर खड़ा हुआ। और सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर अब कोई भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही सूरत हाल ईरान और अमेरिका के मामले पर भी है। ईरान ने भी यही सारे काम अमेरिका के साथ किए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात है, एक तजिया सा है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपके साथ खबर एक शेयर करता चलूं जी कि जो ईरान के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा थे जी अली लारेजानी, उनकी शहादत के हवाले से कंफर्मेशन जो है वो हो गई है। कल उनकी शहादत के हवाले से तफसीलात सामने आई थी जी। आलमी मीडिया की जानिब से भी दावा किया गया था, अमेरिका की जानिब से भी दावा किया जा रहा था, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी कोई जो कंफर्मेशन थी वो नहीं आ रही थी। और ग्राउंड पर जो मौजूद जो कुछ सोर्सेज है उनकी जानिब से भी इसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं आ रही थी। बहरहाल अब इनकी जो कंफर्मेशन है इनकी शहादत की वो आ चुकी है। बहरहाल जी इस पर एक जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है, और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ईरान जो है ये उसकी इंटेलिजेंस की नाकामी है कि देखें एक और उनके अहम जो रहनुमा है उनको शहीद कर दिया गया। इससे पहले जो आयतुल्लाह खामनाई थे उनको भी शहीद किया गया। तो ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है, अमेरिका कैसे जो टारगेट है वो कर लेता है। और बड़ा मतलब है कि उनके टारगेट ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन पहले ट्वीट करके बता देते हैं जी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों को ये क्लियर करता चलूं कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि ये जो लीडरशिप है ना ईरान की, ये अपने घरों में ही मौजूद है। एक चीज तो ये, और घरों में कैसे मौजूद है ये खुद उनकी जानिब से ये चीजें सामने आई उन रहनुमाओं की जानिब से, और वो खुद पब्लिक में भी सामने आए। ठीक है, वो पब्लिक में भी सामने आए, अवाम के दरमियान भी वो रहे, और वो तैयार बैठे हैं शहादत के लिए। तो इस वजह से ये कहना जी कि ये कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया, तो ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं था कि वो कहीं छुप कर नहीं बैठे हुए। अली लारेजानी जो है वो कहीं छुप कर नहीं बैठे हुए, या जो दीगर उनकी जो क़यादत है, बल्कि पिछले दिनों जो एहतजाज हुआ तस्वीरें बहुत सारी सामने आई। उनके जो सदर हैं वो खुद अवाम में आए, जो पिक्चर्स थी अवाम ने उनके साथ ली, एहतजाज उनके साथ किया। उनकी जो पूरी काबीना में वुज़रा थे वो सारे सामने जो है वो आए। इसी तरह से अली लारेजानी जो है ये भी कोई ऐसा नहीं था कि रूपोश थे या छुपे हुए थे या किसी खुफिया मकाम पर मौजूद थे। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर आप साथ शेयर करनी है वो है जी मोहम्मद मालिक साहब के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब जो है सीनियर एंकर पर्सन है, और बहुत सारी खबरें भी उनकी जानिब से दी गई। डील की भी इमरान खान साहब के हवाले से खबरें वो दे रहे हैं जी, जहाज के हवाले से भी उन्होंने खबरें दी हैं। कल वो ARY के ऊपर शो कर रहे थे, और जो जहाज का मामला है इस जहाज के मामले पर उन्होंने 17 जो सवालात है ना वो रेस किए। और अभी वो ये सवालात रेस कर ही रहे थे कि अचानक से जो शो है ना उसमें ब्रेक आ जाती है। अच्छा, आमतौर पर होता इस तरह है कि जो एंकर पर्सन है ना, कान में उन्होंने वो माइक पहना होता है, हेडफोन पहना होता है, उन्हें जो पीछे प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे होते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट ब्रेक के लिए रह गए हैं, तो आप 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर कोई भी गुफ्तगू हो रही है उसे वाइंड अप करने के बाद आप ब्रेक ले लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो एंकर पर्सन है वो बोलता है कि ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो हम शो में हाजिर होंगे। तो ये एक प्रोसीजर चलता है। लेकिन कल के शो में ये हुआ
کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اب بریک میں جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. اچانک سے جو بریک ہے نا وہ آ گئی, اور بریک سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے, وہ سوالات اٹھا رہے تھے جہاز کے معاملے پر. اب جو جنید صفدر کے ہنی مون والا معاملہ یا وقاص جو صحافی ہیں ان کی جو خبر ہے, اس خبر کو تو آپ سائڈ پر رکھ دیں. سوال یہ پوچھے جا رہے تھے جی کہ اتنا جو مہنگا جہاز ہے وہ آپ نے کیوں لیا, اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے, معاشی صورتحال کیا ہے, اور آپ کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی, اس کی ضرورت کیا تھی. اور پھر اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی اربوں روپے کے کوئی فگر آ رہی تھی, 100 ارب روپے کا خالی جو پیٹرول ڈیزل ہے نا وہ یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ پھونک دیتے ہیں. تو مطلب کہ ایسا ملک جہاں پر آپ تعلیمی ادارے صرف اس لیے بند کر دیں جی کہ ہم نے کفایت شاری کرنی ہے اور پیٹرول کی جو بچت ہے وہ کرنی ہے, تو دوسری طرف آپ یہاں سے کفایت شاری کریں نا. آپ جو ہے وہ سکول نہیں بھیج رہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے جو سوالات محمد مالک صاحب نے وہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھے, اس ریاست کے سامنے رکھے, اور اچانک سے ان کے شو میں بریک آ گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی اس میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں جی کہ پروگرام کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے پروگرام لائیو ریکارڈ ہوتا ہے یا ریکارڈ ہو کر پہلے چلتا ہے, پھر اس کے بعد ریپیٹ پروگرام بھی چلایا جاتا ہے. وہ ریپیٹ پروگرام بھی محمد مالک صاحب کا نہیں چلایا گیا. تو اب اس سے صاف ظاہر ہے جی کہ کسی کو ان کا جو شو ہے وہ پسند نہیں آیا, اور کس کو شو پسند نہیں آیا سب کو معلوم ہے جی. اور ایون کہ جب جہاز والے معاملے کے اوپر اور جنید صفدر جو ہیں ان کے ہنی مون کے معاملے کے اوپر کچھ جو خبریں وغیرہ کچھ لوگ کر رہے تھے, تو ان کو بھی باقاعدہ طور پر جو منسٹرز ہیں جی جو آپ کے اس حکومت کے سب وہ دھمکیاں دے رہے تھے جی کہ یہ کاروائی ہوگی, وہ کاروائی ہوگی, اور فلانی جو کاروائی ہے وہ ہوگی. تو اس وجہ سے محمد مالک صاحب کا جو شو ہے جی وہ اچانک سے بریک بھی آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی نہیں چلتا کہ ان کا شو کسی کو پسند نہیں آیا, اور جو سوالات تھے نا وہ کسی کو پسند نہیں آئے. اچھا, امپورٹنٹ خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب, فیلڈ مارشل اور محمد بن سلمان کیسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملے کے اوپر سیم پیج پر ہیں. اس پر جی پہلے تو میں مظہر برلاس ہیں جی ان کی ایک ماضی کی ایک خبر جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, اور کافی زیادہ اس وقت وائرل بھی ہو رہی ہے. انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جب عمران خان صاحب نے سعودیہ کا دورہ کیا تھا, اور عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, ظاہر سی بات ہے, اور ریاض کی سڑکوں پر جو ہے وہ گاڑی, اور محمد بن سلمان اور عمران خان صاحب جو ہے وہ گاڑی میں موجود تھے, اور مطلب ڈرائیو جو ہے وہ کیا گیا اس دورے کے دوران. تو مظہر برلاس نے اس حوالے سے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا کہ وہاں پر کیا آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہوئی, تو عمران خان صاحب کی جانب سے اس ٹائم پر ان کو یہ بتایا گیا کہ اس گفتگو میں جی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہے وہ محمد بن سلمان نے کی, اور اس معاملے پر میں نے ان کو انکار کیا, اور وہ یہ جی کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں ہم, تو آپ نے ہمارا جو ساتھ ہے وہ دینا ہے. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, دونوں مسلم کنٹریز ہیں, اور جو حملہ ہے نا وہ ایران کے اوپر کسی صورت نہیں کرنا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم آپ کا جو ساتھ ہے نا وہ نہیں دیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے, ابھی ایران امریکہ جو جنگ ہے یہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی, اس کا شاید اس ٹائم پر کچھ اتنا وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس ٹائم پر عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا, اور عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان جو ہے ان کو یہ بات کہی تھی. اور آپ آج کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ایک مثبت جو رول ہے وہ پلے کیا ہے کہ نہ ایران سے اسرائیل سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک ہو, اور نہ سعودیہ سے ایران کے اوپر کوئی جو اٹیک ہے وہ ہو. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے جی کہ موجودہ جو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جی, اور جو محمد بن سلمان ہیں اور عمران خان صاحب ہیں, ایٹ لیسٹ اس معاملے کے اوپر اس طرح سے سیم پیج پر ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ان کو مطلب ہے کہ سمجھایا تھا, اور یہ بھی خیر اس انٹرویو میں بتایا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے متفق بھی ہوئے اس معاملے کے اوپر. تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے اصل میں قائل کیا, اور پھر محمد بن سلمان متفق جو ہے وہ ہوئے, اور پھر ابھی جو جنگ چھڑ گئی, ظاہر سی بات ہے دبئی کی حالت آپ نے دیکھ لیا, بحرین کویت کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن سعودیہ کے اوپر ٹیکس اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس میں ایک تو پاکستان کا بھی مثبت رول تھا, ملاقاتیں بھی دونوں طرف سے ہوتی رہی, پاکستان نے ایران کو بھی کہا اور سعودیہ کو بھی جو ہے وہ کہا, اور ایک بڑی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو جنگ تھی نا وہ ہونے نہیں دی گئی, لیکن اس میں اصل جو رول تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا. تو یہ بھی آپ مطلب ہے کہ آن ریکارڈ چیزوں کو اس وجہ سے آپ نے رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں مطلب اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا جی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے اگر آپ نے ایسا کیا. اگلی خبر کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا متبادل نہیں ہے, ٹاپ لیول کے اوپر یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. خبر یہ ہے جی کہ مشاہد حسین سید جو ہیں ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب
اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے درمیان اصل میں ٹسل یا آپ کہیں کہ اصل میں جو مسئلہ تھا نا وہ چل رہا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی جی کہ میرا جو متبادل ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی مطلب موجودہ اس میں وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو ہٹایا، عدم اعتماد آئی، پورا سپورٹ کیا پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم کا جو سارا ٹولہ تھا اس کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ اچھا، ایک تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ جو عدم اعتماد وہ سارا معاملہ تھا، پیچھے اس کے اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ سب کٹ پتلی تھی، اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو عدم اعتماد تھی وہ لائی گئی، اس کو کامیاب کیا گیا۔ لیکن آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی عمران خان جو ہے وہ نواز شریف یا زرداری بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا عمران خان صاحب کے اوپر زور ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا، ظلم جبر فسطائیت، پارٹی جو ہے وہ پوری تتر بتر کر دی گئی، اور ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ باہر جو پارٹی ہے نا وہ بس ایک علامتی آپ سمجھیں، باقی پارٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے زور لگا لیا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کے حوالے سے، ایون کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، لیکن پارٹی کی اس وقت صورتحال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کوئی دباؤ جو ہے وہ نہیں ڈال رہا، بڑی فرینڈلی ہے، اس سے فرینڈلی اپوزیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی تو اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کا وقت تھا کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں کتنی آپ کی آسمانوں پر ہیں، باقی آپ کی جو پالیسیز ہے اس معاملے کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جانا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن تو بالکل خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سے فرینڈلی اپوزیشن تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں نہیں تھے کہ جتنی یہ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے جی کہ جو ساری لیڈرشپ ہے بظاہر کمپرومائزڈ ہیں، اور لیلے ارزلی جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ ملاقاتوں کے معاملے کے اوپر یا تو سہیل آفریدی صاحب ہیں یا جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی طرف پر جو کوششیں ہیں نا جی وہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے آج اپنے ان الفاظ کو یہ ثابت کیا کہ وہ زرداری یا نواز شریف بننے کے تیار نہیں ہے، وہ کسی قسم کی بھی کوئی جو ڈیل ہے وہ کسی صورت نہیں کریں گے، اور ابھی تک جتنا دباؤ ڈال دیا گیا نا عمران خان صاحب کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نیکسٹ فیز اب آپ اور کیا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے اصول کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر کسی صورت کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ایون کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی ایک مطلب ہے کہ افواہ آپ اس کو کہیں کہ وہ سامنے آ رہی کہ ان کی جو ایک آنکھ ہے نا وہ ضائع ہو گئی ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ بینائی متاثر ہوئی ہے، اب یہ آ رہا ہے جی کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کوئی کنفرم اطلاع تو سامنے نہیں آئی، کنفرم اطلاع کیسے سامنے آئے گی، کوئی ملاقات ہوگی تو تب ہی آئے گی، بس ذرائع سے ہی دے رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کو افواہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ کچھ کنفرمیشن ابھی اس حوالے سے سامنے نہیں ہے۔ بہرحال کنفرمیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کنفرمیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ فیملی سے کروائی جائے، ان کے ذاتی معالجین تک ایکسیس دی جائے، ایون کہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کی عدالت میں بھی پیش نہیں کر رہے، عدالت نے مانگی تھی لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہی عدالت میں پیش نہیں کر رہے، بھی کیوں نہیں پیش کر رہے، کیا ہے ایسا جو کہ چھپایا جا رہا ہے؟ تو اور ایون کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات فیملی کی نہیں ہونے دی گئی، جو لاسٹ ملاقات تھی کل کے دن کی، تو پہلے تو خان صاحب اور اب بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ زیادہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے یہ خطرہ ہے کہ وہ باہر نہ آ جائے، تو اس لیے ان کی بھی ملاقاتیں نہیں جو ہے وہ ہونے دی جا رہی۔ تو بہرحال یہ ایک افواہ ہے، اس کا تیا پانچے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ملاقات کروائی جائے اور کنفرم جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ آخر میں جی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ ایران اور امریکہ والا جو معاملہ ہے وہ بالکل مشترک ہے اس وقت طاقتور حلقوں ویسز عمران خان، اور وہ ایسے جی کہ عمران خان نے کیا کیا ہے جی کہ جو بھرم تھا نا طاقتور حلقوں کا وہ توڑا ہے۔ بھرم کیسے توڑا ہے جی کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہم کسی کو بھی جھکا سکتے ہیں، عمران خان ان کے سامنے ڈٹا رہا ہے، جھکا نہیں ہے۔ دوسرا بھرم یہ جی کہ ان کو بہت یہ اعتماد تھا جی کہ ہم جو بھی بیانیہ بناتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، کہیں حکومتیں گرائیں، تخت الٹائے، لیکن عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ڈٹی رہی، کھڑی رہی، اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتی رہی ہمارے بند کمروں کے بیانیے کو۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا جی کہ عمران خان صاحب نے تمام پردے اٹھائے اور اب ان کی کوئی بھی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اب یہاں تک کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، 1 سال میں الیکشن لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم ریلیٹ کرتے ہیں ایران اور امریکہ سچویشن سے، تو یہاں پر کیا ہوا ہے، امریکہ پہلی مرتبہ بیانیے کی جنگ ہارا ہے، تنہا ہو گیا ہے،
کوئی امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکی صدر آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کو اب سیریس بھی نہیں لیا جاتا. کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے بحریہ جو ہے وہ تباہ کر دیا, کبھی کہتے ہیں جی کہ ہماری مدد کی جائے. اسی طرح سے جی جو ایک بھرم تھا, جو زور تھا نا, وہ بھی توڑا ہے ایران نے امریکہ کا, کہ آپ کی ہر بات کو مان لیا جاتا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے نہیں ہو رہے, وہ آپ پر کرٹیسزم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ ہے, ہم آپ کے اتحادی ہیں. لیکن اتحادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود فیصلے کر کے ہمارے اوپر تھوپ دیں. اتحادی ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر فیصلے کرنے چاہیے تھے. ایران کی وہ حمایت کر رہے ہیں اور امریکہ کی جو مذمت ہے وہ کر رہے ہیں. تو ایران نے بھی مطلب ہے کہ یہ جو مت ہے نا, یہ اصل میں توڑی ہے. اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہی جو کام ہے نا وہ کیا گیا طاقتور حلقوں کے ساتھ. تو یہ جی تھوڑا سا مطلب ہے کہ طاقت کا توازن تھا بنیادی طور پر, جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ اصل میں تبدیل ہوا ہے. اور وہ یہاں پر بھی تبدیل ہوا ہے کہ پہلے طاقت کا جو توازن تھا وہ طاقتوروں کے ہاتھ میں تھا جی, کہ وہ جس طرف جاتے تھے اسی طرف ساری چیزیں جو ہے وہ مڑ جاتی تھیں. اور عالمی سطح پر بھی امریکہ جو ہے وہ جس طرف جاتا تھا اس طرف چیزوں کو موڑ دیتا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ طاقت کا جو توازن ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے, اور اب تھوڑا ہی ٹائم ہے, کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کے لیے چیزیں ان افورڈیبل ہو گئی ہیں. جس طرح سے امریکہ کے لیے جنگ اب ان افورڈیبل ہوتی جا رہی ہے, عمران خان کو بھی جیل میں رکھنا مزید ان افورڈیبل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جو سسٹم ہے نا یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتا ہے. تو اب صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کب تک جو ہے وہ یہ برقرار رکھ پاتے ہیں خود کو. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ دونوں طاقتوں کو جو کہ اب جن کے بھرم ٹوٹ چکے ہیں, ان دونوں کو پیچھے ہونا ہی پڑے گا. رائے کا اثر کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.